Assalamu alaikum students, my name is Fiza Sana and I am here for the subject history for class 7. जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 अभी कंटिन्यूटी में है, that is मुग़ल एम्पायर द फाउंडेशन. उससे पहले मैं देखना चाहूँगी, आपसे बात करना चाहूँगी कि आपका बेसिकली शेड्यूल घर में कैसा है. बेटा अपने आप को पूरा इस वक्त ध्यान में रखिए, एहतियात में रखिए, क्योंकि सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है. उस सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए ही हमने आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं एंड आई होप आप इनसे पूरा फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे. इनको बहुत ध्यान से सुनिए ताकि आपका कहीं पर भी स्टडी गैप ना आए. ठीक है, ये बेसिकली आपके उस स्टडी गैप को कवर करने की एक एफ़र्ट है और इस एफ़र्ट को आप ही फ्रूटफुल बना सकते हैं. जब तक आप इससे पूरा नॉलेज नहीं लेंगे, आप इसमें रेगुलर नहीं होंगे, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. क्योंकि अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर हमारे पास सिंगल यही वे आउट है और उसको हम कोशिश करें कि आप तक मैक्सिमम नॉलेज पहुंचा सकें. पिछले लेक्चर को अगर आप जहन में रखें तो हम लोगों ने बेसिकली ज़हीरुद्दीन बाबर को डिस्कस किया था. इन डिटेल हमने पढ़ा, उसके एक्सपीरियंस देखे कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा, फिर सब कॉन्टिनेंट में वो कैसे एंटर हुआ, किस तरह से उसने मुख्तलिफ जो हैं वो बैटल्स जो हैं उनमें सक्सेस हासिल की और वो सक्सेस की वजह भी हम देखते रहे. फिर इन द एंड उसकी डेथ हो गई. उसकी डेथ के बाद जिससे हुकूमत संभाली वो कौन था? वो बेसिकली नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं थे, जो कि उनके बेटे थे. किनके? बाबर के. ठीक है. आफ्टर डेथ ऑफ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये पेज नंबर 13 पे आप जल्दी से आ जाएं और इसको देखें कैसे है, ताकि हम इन डिटेल इसको समझ सकें. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको देखिएगा और समझिएगा. ठीक है. आफ्टर डेथ ऑफ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, हिज सन नसीरुद्दीन हुमायूं अज्यूम्ड द थ्रोन. अपने फादर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की डेथ के बाद उनके बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं ने बेसिकली तख्त संभाला. ही वॉज बॉर्न इन काबुल इन 1508 AD. Babur gave special attention to his intellectual and practical training. 1508 में वो जो हैं वो पैदा हुए काबुल में. ठीक है. और बाबर ने उनकी इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा तवज्जो दी. इंटेलेक्चुअल मीन्स उनकी जहानत को उभारने में और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मीन्स उनकी शख्सियत को, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को उभारने में बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेनिंग में बाबर यानी उनके वालिद का हाथ था. हुमायूं वेरी क्विकली लर्न टर्किश, अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर. कुछ ये भी था कि कुछ आबाई ज़ुबानें हैं उनसे रिलेटिव था. बहुत जल्दी उन्होंने टर्किश, अरबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस के से रिलेटेड जो अदब था उस पर अपना अबूर हासिल कर लिया. देन ही टर्न टूवर्ड्स अदर डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज. फिर मज़ीद मुख्तलिफ और जो हैं वो अलूम हासिल किए मुख्तलिफ शोबों के अंदर. ठीक है. ही वॉज स्पेशली इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. ज़्यादातर जो उनका अपना इंटरेस्ट था वो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में था. ठीक है. मैथ्स मुझे पता है आपको पसंद नहीं होता, लेकिन बहुत से लोगों को पसंद होता है. आप देखें ना, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं को भी मैथ्स बहुत पसंद था, तो ज़रा ध्यान कीजिए उसके ऊपर. ठीक है. आगे देखें. हुमायूं's मिलिट्री करियर बिगेन विद टेकिंग पार्ट इन मिलिट्री एक्सपेडिशंस अलॉन्ग विद हिज फादर. हुमायूं मिलिट्री करियर जो शुरू हुआ यानी कि फ़ौज में जो उसकी करियर का आगाज़ था वो किस तरह हुआ कि उसने बहुत से मिलिट्री एक्सपेडिशंस में यानी कि बहुत से जो जंगें होती रहीं, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर उनके वालिद हमले करते रहे, कब्ज़े जमाते रहे. ठीक है. उस सारे के अंदर जो बेसिकली बाबर के साथ हुमायूं शामिल होते थे, अपने वालिद के साथ होते थे. बाबर अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ बदख्शां व्हेन ही वाज ओनली 12 years old. अभी हुमायूं सिर्फ 12 साल का था जब बाबर ने उसको बदख्शां का गवर्नर अपॉइंट कर दिया था. ठीक है. हेयर हुमायूं मैनेज द स्टेट अफेयर सक्सेसफुली. और 12 साल की उम्र में ही उसने साबित कर दिया कि वो मुल्की हालात संभालने के काबिल है. His councillors and people of Badakhshan had an important role in his accomplishment. बहुत से उसके काउंसलर्स कहते हैं जो पीछे आपको मशवरा देने के लिए आपके वज़ीर वगैरह बादशाहों ने रखे होते हैं, वो और बदख्शां के जो लोग थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उसकी मदद की इस सक्सेस को हासिल करने में, उसको एक सक्सेसफुल गवर्नर बनाने में.
بابر had appointed these counselors for ہمایون's guidance. بابر نے یہ جو کاؤنسلرز تھے اسپیشلی ہمایوں کی گائیڈنس کے لیے رکھے تھے, اس کی ہیلپ کے لیے رکھے تھے کہ کہیں اسے پرابلم ہو تو وہ ان سے مدد لے لیں. In the Battle of Panipat, Humayun fought composedly. After the fight, Babur sent him to Agra to take charge of treasury and other establishment. پانی پت کی جنگ یاد ہے پچھلا لیکچر؟ بہت بڑی جنگ تھی, اس میں بہت اچھے اور شان کے ساتھ بابر نے جو ہے وہ فتح حاصل کی تھی. اس کے اندر بھی بابر شامل تھا. جب وہاں پر جنگ ہو گئی, اس جنگ کے بعد بابر نے ہمایوں کو آگرہ بھیج دیا اور اس کے سپورٹ جو ہیں وہ کچھ معاملات کیے جس کے اندر خزانے کو سنبھالنا اور ادر ایکٹیویٹیز تھیں. There ہمایوں had prohibited his soldiers from any type of killing and looting. یہاں پر آ کر ہمایوں نے اپنے جو سپاہی تھے ان کو خاص طور پہ ہدایات دیں کہ کسی طرح کی بھی لوٹ مار اس علاقے میں نہیں کی جائے گی. یہ پہلی انسٹرکشن تھی جو اس نے دی. After the Battle of Khanwa, ہمایوں led a great expedition against Afghans and accomplished his task successfully. خانوا کی جنگ کے بعد ہمایوں نے ایک افغانز کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہوا دوبارہ سے, اور وہاں پر بھی اس نے بہت اچھے طریقے سے فتح حاصل کی. At this success abstained from more conquest and returned to Badakhshan. وہ کہتے ہیں کہ اس سکسیس کے بعد مزید فتوحات حاصل کرتے ہوئے, مزید علاقوں کو فتح کرتے ہوئے وہ بدخشاں واپس آ گیا. After death of Babur, he was enthroned in 1530 AD. بابر کی ڈیتھ ہوئی اور 1530 AD میں اس کو تخت نشینی دے دی گئی. اب یہاں پہ کچھ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز آئیں. وجہ کیا تھی کہ بابر اور ہمایوں ان کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ فرق تھا, اور وہ فرق واضح طور کے اوپر انتظامی معاملات میں مسائل کھڑے کر رہا تھا. کیسے کر رہا تھا وہ دیکھیں. Humayun had to face the following administrative issues. Treasury was almost exhausted. Babur spent all the wealth in fighting against rebels, on conquest and for public work. اب جب ہمایوں کو حکومت ملی اس وقت خزانہ بالکل خالی ہوا تھا. بابر نے تقریباً زیادہ تر دولت جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر جنگیں لڑنے میں, اس کے علاوہ فتوحات حاصل کرنے میں, پھر لوگوں کی عوام کی فلاح و بہبود میں اس نے تمام جو خزانہ ہے وہ کافی حد تک خالی کر دیا تھا. Babur was a powerful ruler, whereas Humayun was considered a weak ruler which changed the political scene. جسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بابر جو ہے وہ ایک طاقتور کرجیس رولر تھا. اگر ہم نے تھوڑا سا پیچھے کی ہم بیک گراؤنڈ کو دیکھیں جو ہم نے پریویس لیکچرز میں کور کیا کہ وہ ایک بہت زیادہ جو ہے کرجیس مین تھا, اور مختلف فتوحات بھی وہ لڑتا رہا, اور ڈیسیژن میکنگ کے اندر اس کی پاور بہت اچھی تھی. جبکہ ہمایوں جو ہے وہ بنسبت اپنے والد کے تھوڑے کمزور قسم کے حکمران ثابت ہو رہے تھے, جس کی وجہ سے پولیٹیکل سطح کے اوپر پورے کا پورا ہی منظر اب تبدیل ہوتا نظر آ رہا تھا. Babur had advised Humayun to always be good to his brothers. Accordingly, Humayun divided his kingdom into 4 parts. Mirza Kamran was assigned the governorship of Kabul and Kandahar. Other areas were entrusted to Askari and Hindal. In this divided kingdom, when Humayun was in hot waters, none of his brother come to rescue him. اب یہ تھا کہ بابر نے ہمایوں کو بہت خاص ہدایات دی ہوئی تھیں کہ اپنے بھائیوں کا بہت خیال رکھنا, ان کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنا, اور اسی میں ان کے بیسیکلی ہمایوں کے علاوہ 3 بھائی اور تھے, مرزا کامران, عسکری اینڈ ہندل. باپ کی اس ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمایوں نے بہت اچھے سٹیپس لیے. اس نے کنگڈم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. اپنی پوری سلطنت کو اس نے 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے مرزا کامران کو کابل اور قندھار کی گورنرشپ دے دی, جبکہ باقی علاقوں کو عسکری اور ہندل کے حوالے کر دیا. اپنے ان 2 بھائیوں میں ان کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا. اب اس ڈویژن کے اندر کیا ہوا کہ جب بھائیوں کا تو اس نے سوچ لیا, لیکن ہمایوں جب یہاں پہ ہاٹ واٹر مینز مشکلات میں آیا تو بھائیوں نے آ کر اس کی مدد نہیں کی. کیسی مشکلات میں آیا؟ بلکہ بہت سی مشکلات اس کے اپنے بھائی ہی تھے جو اس کے لیے آگے کھڑے کر رہے تھے. دیکھتے ہیں ان ڈیٹیل کیا ہوا. بیٹل ود لودھیز اینڈ افغانز. After Babur's death, Mahmud Lodhi, the brother of Ibrahim Lodhi, accelerated his activities in Oudh and Bihar. Ibrahim Lodhi یاد ہے؟ پرانے دشمن ہمارا چلا آ رہا تھا بابر کی پورے اس میں سٹارٹنگ سے لے کر جب وہ سب کانٹیننٹ میں آیا تھا تب سے اس کے جو رائیولز میں وہ کھڑا تھا.
یہاں پر ہوا یہ کہ بابر کی ڈیتھ کے بعد محمود لودھی جو کہ ابراہیم لودھی کا بھائی تھا، اس نے جو ہیں وہ اپنی ایکٹیویٹیز بہت تیز کرتی فٹافٹ اودھ اور بہار کو اپنے قبضے میں کرنے میں۔ محمود لودھی اٹیک جونپور ایکسپیلڈس گورنر محمود لودھی نے جو ہے جونپور پہ حملہ کیا اور وہاں کے گورنر کو نکال باہر کیا۔ ہمایوں ایڈوانسڈ اپون جونپور ڈیفیٹڈ محمود لودھی اینڈ فورسڈ ہم آؤٹ ٹو بہار اینڈ کیپچرڈ جونپور۔ ہمایوں نے کیا کیا کہ وہ جونپور کی طرف بڑھا اور جا کے محمود لودھی کو شکست دی اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ بہار سے بھی نکل جائے اور جونپور کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا۔ ہمایوں continued his advance and besieged چنار where at that time شیر شاہ سوری was dominant۔ اور یہاں سے چلتے ہوئے اب جونپور سے آگے ہمایوں نے اپنی کنٹینیوشن جاری رکھی، اپنی ایڈوانسمنٹ کو وہ یعنی کہ آگے بڑھتا چلا گیا، فتوحات حاصل کرتا گیا اور اینڈ پر آ کر اس نے چنار کو بھی قبضے میں کر لیا، وہاں کا بھی محاصرہ کر لیا، لیکن اس وقت وہ شیر شاہ سوری کے قبضے میں تھا۔ ہمایوں continued siege for 4 months but could not take the castle۔ ہمایوں نے محاصرہ سیج ورڈ ہے یہاں پہ، اس کا مطلب ہے محاصرہ کیے رکھنا، گھیرے رکھنا، قبضے میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ ہمایوں نے قبضہ جو ہے وہ 4 مہینے تک اس قلعے کے ارد گرد قائم رکھا۔ شیر شاہ showed him of his obedience and sent his son with 500 soldiers to ہمایوں۔ شیر شاہ سوری نے اس کو کہا کہ میں تمہارے ماتحت ہوں، آج کے بعد میں تمہارے انڈر کام کروں گا، اور اس چیز کو مزید جو ہے وہ اشور کروانے کے لیے، گارنٹی کروانے کے لیے اس نے 500 سولجر اپنے ہمایوں کی طرف بھیجے۔ A truce was decided at چنار۔ جنگ جو ہے وہ بیسیکلی چنار جنگ کا آغاز ہوا چنار کے مقام پر۔ thus ہمایوں lost his golden opportunity to terminate the rising power of شیر شاہ سوری۔ ہمایوں نے اپنی جو شیر شاہ سوری کی ایک ابھرتا ہوا سورج تھا اس کو زوال میں ڈال دیا اور خود کو ایز فاتح کی حیثیت سے وہ سامنے آنے لگا۔ شیر شاہ سوری was a seasoned politician and canny military leader. He has strengthened his position in بہار۔ شیر شاہ سوری نے اشور کروایا کہ وہ اب بیسیکلی ہمایوں کے ساتھ ہے، لیکن پھر اس نے کیا کیا کہ 500 سولجر جو ہیں وہ ہمایوں کے ساتھ بھیج دیے اور جنگ سٹارٹ ہو گئی چنار کے مقام کے اوپر، جہاں پر ہمایوں نے جو ہے گولڈن اپرچونٹی اسے گوا دیا۔ شیر شاہ سوری کی پاور کو وہ ڈاؤن فال نہیں کر سکا، اس کا جو شان و شوکت کا ایک ابھرتا ہوا سورج تھا وہ اس کو زوال نہیں دے سکا۔ کیوں نہیں دے سکا؟ کیونکہ شیر شاہ سوری واز اے سیزن پولیٹیشین۔ شیر شاہ سوری جو ہے ایک بڑا ہی چلاک قسم کا، ایک بڑا محتاط قسم کا پولیٹیشین بھی تھا اور ملٹری لیڈر بھی تھا۔ He has strengthened his position in بہار۔ اس نے بہار میں اپنی طاقت، اپنے قدم مضبوطی سے جما رکھے تھے۔ شیر شاہ سوری tried to persuade all Afghan tribes that by uniting their powers they can turn out ہمایوں۔ شیر شاہ سوری نے کیا کیا کہ اس نے جتنے بھی افغان ٹرائبس تھے، افغانی قبیلے تھے، ان کو جو ہے وہ اکسانا شروع کیا کہ سب اس کے ساتھ مل جائیں اور ہمایوں کو نکال باہر کریں برصغیر سے۔ افغان took his words and decided to confederate with شیر شاہ۔ افغانز نے اپنے الفاظ کا پاسداری کی اور شیر شاہ سوری کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ In 1531 AD, شیر شاہ was a sworn ruler of Bihar province. On receiving this news, Humayun was sent one of his companions to Jaunpur for analyzing the situation. 1531 میں شیر شاہ سوری جو کہ اس کا بہار کا سارا اکیلا ہی مالک بنا ہوا تھا پورے بہار میں، صوبہ بہار جو ہے وہ اس کا اکیلا رولر تھا، وہ وہاں پر اس کو خبر ملی۔ ہمایوں نے خبر ملتے ہی جونپور کی سچویشن کو جانچنے کے لیے، اینالائز کرنے کے لیے اپنے کچھ کمپینینز وہاں پہ بھیجے۔ شیر شاہ سوری treated him warmly and demonstrated his utmost loyalty by offering valuable gifts۔ شیر شاہ سوری نے ان کا بڑا ہی شان و شوکت سے ان کو خوش آمدید کہا، ویلکم کیا اور ان کو بہت سے قیمتی تحائف بھی دیے اور ان کو شو کروایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے فکر نہیں کرنا، میں آپ کا لائل ہوں۔ Humayun was informed that there was no reason to worry about شیر شاہ and he is still obedient to ہمایوں۔ ہمایوں کو بتایا گیا کہ تمہیں شیر شاہ سوری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابھی بھی آپ کے ماتحت ہی ہے
اور اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. دس انفارمیشن allayed ہمایون's concern. یہاں سے ہمایوں کی جو فکر تھی وہ تھوڑی سی کم ہو گئی. After some weeks, Humayun got the news that Sher Shah Suri had raised a siege of Gaur, the capital of Bengal. کچھ ہی ٹائم کے بعد شیر شاہ سوری کی خبر آ گئی ہمایوں کے پاس کہ وہ تو جی غور پہ محاصرہ کر کے بیٹھ گئے ہیں جناب, جو کہ بنگال کا کیپٹل تھا. اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ بیسیکلی ایک طرف وہ اپنی لائلٹی ہمایوں کو شو کر رہا ہے, لیکن دوسرے سائیڈ کے اوپر وہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنی سلطنت کو بھی آہستہ آہستہ بڑھا رہا ہے, مضبوط کر رہا ہے, کنسولیڈیٹ کر رہا ہے. ہمایوں got furious on شیر شاہ's move and decided to march against him. ہمایوں کو بہت غصہ آیا شیر شاہ سوری کی اس حرکت کے اوپر اور اس نے اس کی طرف روانگی اختیار کی. Meanwhile, Sher Shah took control of a large area. ہمایوں resolved to make an advance in Bengal. ذرا ٹائم لگ جاتا تھا گھوڑوں پہ جانے میں اور سفر لمبا ہوتا تھا, ٹائم کافی زیادہ گزر گیا اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ شیر شاہ سوری نے اس دوران بہت زیادہ علاقے کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا. ہمایوں resolved to make an advancement in Bengal. ہمایوں kept advancing without any resistance and entered in Gaul. ہمایوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, وہ مسلسل بنگال کی طرف اس نے اپنی روانگی اختیار کی, بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر کسی کے روکے ٹوکے وہ غور تک پہنچ گیا. یہاں پہ ہوا یہ کہ وکٹری آف غور واز اپیرنٹلی اے بگ اکمپلشمنٹ آف ہمایوں. اسے لگا کہ غور کو میں نے جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے, یہاں سے اب میرا جو ہے وہ صحیح, یعنی کہ میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں, یہاں تک مجھے کوئی پرابلم نہیں آئی, میں نے بہت آسانی سے غور تک پہنچنے میں وکٹری حاصل کر لی ہے, میں جیت گیا ہوں. But he wasted 8 months in celebrating this capture. اب وہ خوشی اتنی زیادہ تھی کہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے میں اس نے 8 مہینے ضائع کر دیے. اب یہاں پہ آپ غور کریں بابر اور ہمایوں کی پرسنالٹی میں, ٹھیک ہے, یہ کچھ ڈفرینس ہیں جو باپ اور بیٹے کی پرسنالٹی میں ہے, جس کی وجہ سے بہت سے مسائل آگے ہمایوں کو فیس کرنے پڑیں گے. In the meantime, Sher Shah consolidated his position and cut down the supply line. اب ہوا یہ کہ آپ بجائے کہ آپ فوری طور پہ جاتے شیر شاہ سوری کو روکنے کی کوشش کرتے, اس کے کنٹرول کو بڑھنے نہ دیتے, آپ غور تک ہی پہنچے اور آپ نے وہیں پر اپنی وکٹری سیلیبریٹ کرنا شروع کر دی. اس دوران میں کیا ہوا کہ شیر شاہ سوری نے اپنے آپ کو مزید مضبوط بنا لیا اور اتنا زیادہ کنٹرولیبل کر لیا کہ اس نے غور تک آنے والی جو سپلائی لائن تھی, یعنی خوراک کی آمد و رفت تھی, اس کو روک دیا. یہاں پہ اب پرابلم کھڑی ہونے لگی. ہمایوں لاسٹ کمیونیکیشن ود ہز کیپٹل. ہمایوں کی ٹوٹل جو اپنی کیپٹل کے ساتھ کمیونیکیشن تھی, رابطہ تھا, وہ ٹوٹل ختم ہو گیا. نہ وہاں سے کوئی آ سکتا تھا, نہ کوئی جا سکتا تھا. He immediately sent his brother Hindal to revive the supply line, but on reaching Agra he declared himself as king. اب ہوا یہ کہ آگرہ سے جو سپلائی لائن آ رہی تھی اس کو بند کیا گیا. ہمایوں نے اپنے بھائی کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے, ہندل پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کر آگرہ میں یہ سپلائی لائن کھلوانے کی کوشش کرو. بھائی صاحب وہاں گئے اور جا کر انہوں نے کیا کیا کہ آگرہ میں اپنے آپ کو ہی بادشاہ ڈکلیئر کر دیا. In his precarious situation, Humayun appointed a governor at Gaur and started this journey back to the capital. اب سچویشن تھوڑی سی خطرناک سی ہو گئی تھی اور اس کو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے, تو اس نے کیا کہ غور کے اندر اپنا گورنر اپوائنٹ کیا اور اپنے کیپٹل واپسی کی تیاری کی. شیر شاہ was cunningly trying to surround him. شیر شاہ چلاکی کے ساتھ اس کے گرد اپنا جو ہے وہ قبضہ آہستہ آہستہ تنگ کریے جا رہا تھا. He let Humayun advance and at least he reached Mongar without facing any resistance. اس نے بھی ہمایوں کو جانے دیا کہ تم چلتے جاؤ, اور پیچھے سے وہ اپنی طاقت کو مضبوط کیے ہوئے تھا کہ وہ ایک چانس کے انتظار میں تھا جہاں پر وہ اس کو پکڑ لے. اور یہاں پر اس نے یہ کیا کہ آسانی سے جو ہمایوں ہے وہ مونگر تک پہنچ گیا, بغیر کسی رکاوٹ کے اس نے وہاں تک آ گیا. لیکن in the suburbs of Mongar, Sher Shah was in waiting with his army. مونگر کے آس پاس suburbs, آس پاس کے علاقے, means this is the Mongar, تو suburbs اس کے آس پاس کے جتنے areas ہیں that are called suburbs. تو suburbs کے اندر جو ہیں وہ basically شیر شاہ اس کا انتظار کر رہا تھا اپنی بہت بڑی آرمی کے ساتھ. When Humayun got the news about the presence of Sher Shah's army, his counselors advised to strike upon Sher Shah instantly.
جیسے ہی ہمایوں کو خبر ملی کہ شیر شاہ سوری جو ہے وہ اس کے آس پاس آرمی کو لے کر تیار کھڑا ہے جنگ کے لیے، ہمایوں کے کاؤنسلرز نے جو اس کو مشورہ دیتے تھے، وزیر جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم فوری طور پہ شیر شاہ سوری پر حملہ کرو، اس کو ٹائم نہ دو. لیکن ایز یوزول جو اس کی ایک آرام پرستی کی عادت تھی وہ یہاں پر بھی اس کی جو ہے وہ ختم نہ ہوئی. ہمایوں showing his habitual complacency decided to rest for a new weeks. اب یہاں پر اس نے پھر وہی اپنی آرام پرستی کی سچویشن قائم رکھی اور اس نے کہا کہ کچھ ہفتے ذرا آرام کر لوں، اس کے بعد سوچتا ہوں اس بارے میں. Meanwhile, Sher Shah enlarged his army and got an upper hand in the battlefield. Then Humayun tried to make a truce through agency but failed. اس دوران میں شیر شاہ سوری مزید اپنے قدم مضبوط کرتا رہا، اس کے لیے آرمی مزید بڑھاتا رہا، اور پھر جی ایک ہوا کہ اپر ہینڈ آ گیا، اس کا علامہ پتہ اس کی فوج پوری تیار تھی، تیاری کے ساتھ اس نے حملہ کیا اور شیر شاہ سوری کو اس میدان جنگ میں فتح حاصل ہو گئی. Then Humayun tried to make a truce through agency but failed. ہمایوں نے دوبارہ کوشش کی جنگ کی لیکن اس میں وہ ناکام رہا. In 1539 AD, Sher Shah attacked Humayun's army from 3 sides. Humayun's troops could not bear this attack. 1539 میں شیر شاہ کی آرمی نے دوبارہ سے 3 جگہوں سے ہمایوں کے اوپر حملہ کیا. ہمایوں یہ حملہ برداشت نہ کر سکا. This battle was fought at چوسا. یہ جنگ چوسا کے مقام پر ہوئی تھی. ہمایوں lost about 8,000 soldiers and many more drowned in the river ganges. اس جنگ کے اندر تقریباً 8,000 ہمایوں کے سپاہی جو ہیں وہ مارے گئے اور بہت سے جو ہیں وہ ریور گینگز کے اندر، دریا کے اندر ڈوب گئے. To escape from arrest, Humayun turned his horse towards the river. اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کہیں وہ اس کو گرفتار نہ کر لیں، اس نے اپنے گھوڑے کا رخ دریا کی طرف کر دیا. He fell down in water and was about to drown when a person named Saka saved him. وہ ڈوبنے ہی والا تھا دریا میں، لیکن ایک شخص جس کا نام ساکا تھا اس نے اس کو ریسکیو کر لیا، بچا لیا. ہمایوں ریچ آگرہ ان اے ویری بیڈ کنڈیشن. بہت ہی برے حالات کے اندر ہمایوں واپس آگرہ پہنچا. ہز فیملی واز ہیلڈ ہوسٹیج بائی شیر شاہ. جس دوران میں شیر شاہ نے اس کی جو فیملی تھی، گھر والے تھے، ان کو یرغمال بنا لیا، قید کر لیا. ہی سینٹ دیم ٹو ہمایوں ود ڈیو آنر. بعد میں اس نے ہمایوں کو فیملی جو ہے وہ بہت عزت کے ساتھ واپس بھیج دی. آفٹر وننگ دا بیٹل آف چوسا، شیر شاہ واز ہیلڈ ان ہائی اسٹیم. چوسا کی جنگ کے بعد شیر شاہ کی عزت کے اندر مزید اضافہ ہو گیا، وہ مزید اپنی سلطنت بنانے میں مضبوط اختیار کر گیا. A failed attempt to revive ہمایوں as king. اب آگے آ جائیں، جب وہ آگرہ واپس آیا تو پھر اس کے ساتھ کیا حالات ہوئے. یہاں پر اب تھوڑی سی پرابلمز جو ہیں وہ مزید رائز ہو گئیں. On reaching Agra, Humayun forgave his brother Mirza Hindal attempt to assume the kingship. واپسی جب وہ آگرہ آ گیا تو اس نے ہندل جو اس کا بھائی تھا، جس کو آگرہ اس نے بھیجا کہ تم جاؤ سپلائی لائن کو بحال کرو، لیکن اس نے الٹ کیا. وہ آیا آگرہ اور آ کر یہاں پر خود کو ہی بادشاہ بنا لیا. اس نے اس کی اس حرکت کو معاف کر دیا. He tried to consolidate his power and appeal to all relatives and brothers, but they showed their inability to join forces with him. اس نے آ کر دوبارہ سے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کی، اپنی طاقت کو، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، اور اس میں اس نے ہیلپ مانگی اپنے ریلیٹیو سے، اپنے بھائیوں سے. لیکن ان کی انیبلٹی تھی، ناقابل لوگ تھے جو کہ فورسز کو اس کی کو جوائن نہیں کر سکتے تھے، اور اس لیول کے اوپر ہمایوں کو جو ہے وہ تھوڑی سی ناراضگی بھی اپنے خاندان سے، اپنے بھائیوں سے مول لینی پڑی کہ انہوں نے اس کی اس مشکل وقت میں ہیلپ نہیں کی. یہاں پہ بیٹا ایسا ہوا کہ ایٹ لاسٹ ہمایوں آفٹر گریٹ ایفرٹ پریپیئرڈ این آرمی آف 40,000 مین. بڑی کوشش کرنے کے بعد ہمایوں جو ہے وہ ایک بہت بڑی آرمی جس میں 40,000 جو ہیں وہ سولجرز شامل تھے، 40,000 سولجرز تھے وہ شامل تھے، اس نے ایک آرمی بنا لی. لیکن ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا کہ جو لوگ سولجرز اس آرمی کے اندر تھے، اس پوری فوجی دستے میں تھے، وہ نہایت ہی ان ایکسپیرینس تھے. انہوں نے پہلے کبھی بھی میدان جنگ کی شکل نہیں دیکھی تھی. They don't know how to fight in the battlefield.
وہ تمام کے تمام نئے لوگ تھے جن کو بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت تھی، جو کہ ابھی فی الحال پر فوری طور پہ ہمایوں کے لیے ان کو یہ ٹریننگ دینا پاسبل نہیں تھا، لیکن اس نے جیسے تیسے کر کے اتنی تعداد جو ہے وہ اپنی آرمی کی اکٹھی کر لی۔ When Sher Shah heard about Humayun's preparation for war, he immediately went to Kannauj and in advance camped at his favorite spot. جب شیر شاہ کو جو ہے وہ خبر ملی ہمایوں کی کہ وہ جنگی کی تیاریوں میں مصروف ہے، اس طرح سے سولجرز وہ اکٹھے کر رہا ہے اور ان کی ٹریننگ وغیرہ کر رہے ہیں، وہ فوری طور پہ کنوج پہنچا اور وہاں جا کر اس نے کیا کیا کہ اپنی پسند کے جگہ کے اوپر، سپاٹ کے اوپر اس نے اپنی فوج کو پورے خیمہ وہاں پر لگا دیے اور وہ اس کو وہاں پہ سیٹل کر لیا۔ اب کنوج کا ایک جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم یہ تھا کہ وہاں جب اونچے علاقے میں تو ٹھیک ہے، جائیں کہ اگر آپ اونچائی پہ ہیں، تھوڑی سی ماؤنٹینس ایریا سائڈ پر ہے تو وہاں پہ آپ ٹھیک ہیں، لیکن اگر بارش ہوگی تو جو نیچے والا ایریا ہے وہاں پر پانی بھر جائے گا۔ اب شیر شاہ سوری نے بڑے آرام سے اپنی پوری فوج کو اپر سائڈ کے اوپر اونچی علاقے کے اندر اپنے پورے فوجی دستے جو ہیں ان کے خیمے لگا لیے۔ جب ہمایوں وہاں پہ پہنچا تو اس دوران تک اس کو کوئی اس کے پاس آپشن نہیں تھا، لازم بات ہے اب دشمن کے ساتھ تو جا کر وہ نہیں خیمے لگا سکتا تھا، لہٰذا اس کو نیچے میدانی علاقے کے اندر خیمے لگانے پڑے۔ Meanwhile rain started, ہمایوں کیمپ came under water۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا شیر شاہ سوری جو ہے نا بڑا چلاک قسم کا ملٹری لیڈر تھا، اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اس کو بہت اچھی طریقے سے آتی تھیں۔ یہاں پہ بیسیکلی وہی پرابلم تھی کہ ہمایوں نے جو ہے وہ جب نیچے والے علاقے کے اندر اپنا کیمپ لگایا، تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی اور اس کے تمام خیمے جو ہیں وہ پانی ان کے اندر چلا گیا۔ While his soldiers were busy in changing their camping site, Sher Shah suddenly attacked and Humayun's soldiers left the battlefield without any fight۔ اب ہوا یہ کہ جس دوران میں سولجرز جلدی اپنے خیمے اتار کے دوسرے ایریا کے اندر جو ہے وہ شفٹ کر رہے تھے، ہپ ہیزرڈلی ایک سچویشن کریٹ ہوئی تھی، اسی دوران میں شیر شاہ نے ان کی سچویشن کا فائدہ اٹھایا اور ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ ظاہری بات ہے لوگ تو ابھی بیچارے خیمہ بھی نہیں صحیح طریقے سے لگا پائے تھے تو ان کے اوپر ایک حملہ ہو گیا، وہ اپنے آپ کو کیسے بچا پاتے؟ ہمایوں بغیر لڑے ہی اس جنگ کے اندر ہار گیا۔ لہٰذا ایگزائل آف ہمایوں کو نکال دیا گیا۔ After his defeat at Kannauj, ہمایوں faced many hardships in reaching Agra۔ اچھا، ایگزائل آف ہمایوں اینڈ دین ریٹرن آف ہمایوں، یہ دونوں ٹاپکس ایک دوسرے سے ریلیٹیو ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ان ڈیٹیل دیکھیں گے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے جو بیسیکلی دیکھا کہ ہمایوں ایز اے کنگ کس طرح سے فیلیئرز کو فیس کر رہا تھا، فرسٹ تھنگ، سیکنڈ تھنگ اس کی فیملی اور اس کے بھائی اتنے زیادہ سپورٹیو نظر نہیں آ رہے، مزید یہی لوگ ہیں جو بیسیکلی اس کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں۔ ان دونوں ٹاپ چیزوں کو ہم ایگزائل آف ہمایوں اور ریٹرن آف ہمایوں میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارا اس چیپٹر کا ایک ٹاپک رہ جائے گا، دیٹ از اباؤٹ شیر شاہ سوری اینڈ ہز ڈائنیسٹی۔ یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر یعنی لیکچر نمبر 4 میں اس چیپٹر کو کور کریں گے۔ ٹل دین آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچن دیکھنا ہے، جیسے لانگ کوسچن نمبر 3 آپ کا ہے ہاؤ ہمایوں انکاؤنٹرڈ دی افغان چیلنج اینڈ ڈسکس ہز بینشمنٹ ان ریٹرن، تو اس کو دیکھیے گا، یہ آج ہم نے کور کر لیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچنز بھی آپ نے اور ایم سی کیوز بھی بہت اچھی طرح سے دیکھنے ہیں، پہلی چیز۔ سیکنڈلی بیٹا میں دوبارہ بتا رہی ہوں کہ اس میں ایئرز کو یعنی سال جو لکھے ہوئے ہیں ان کو اور اسپیلنگس کو بہت اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو خاص طور پہ شارٹ کوسچن میں بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ 2 مارکس کا آپ کا شارٹ کوسچن ہوتا ہے۔ اگر اس میں یہ گڑبڑ ہو جائے گی تو وہ مارکس جو ہیں وہ 2 میں بہت تھوڑا مارجن رہ جاتا ہے کہ آپ غلطی کریں، تو اس کو میرا بیٹا بہت دھیان سے لرن کریں اور لکھ کے اس کو پریکٹس کریں۔ ٹل دین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔